बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इमरान ख़ान की जो मुकदमात थे उनमें एक मुकदमा था अल कदर ट्रस्ट का, जिसके मुतालिक क़यास आराइयाँ की जा रही थी कि वो जल्द अज जल्द अब उस मुकदमे का फ़ैसला सुना दिया जाएगा। और कभी उम्मीद थी तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, उनकी लीडरशिप को और पूरी कौम को, लेकिन वो कल नहीं सुनाया गया। उसके बाद से बहुत सी क़यासारियाँ भी की जा रही हैं, लेकिन आज के दिन 14 जनवरी को मुल्क की सियासत में बड़ी अहम डेवलपमेंट देखने में आई है। और ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा सबसे पहले तो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने गुज़श्ता रोज़ पेशावर का दौरा किया और उस दौरे के दौरान उनकी एक अहम मीटिंग थी, एक इजलास था सियासी लोगों से, और अस्करी लोग भी उसमें शामिल थे। इस वक्त के जो मौजूदा चीफ़ मिनिस्टर जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से था वो भी थे, साबका चीफ़ मिनिस्टर्स भी उसमें शामिल थे, वज़ीर दाखिला भी थे, और बहुत से सरकर्दा शख्सियात जो थीं, KPK के गवर्नर और फिर उसके साथ साथ पंजाब के गवर्नर भी उस इजलास में, उस अहम इजलास में मौजूद थे। तो उस इजलास का मकसद तो ये था कि सूबे में जो दहशत गर्दी एक मरतबा फिर सर उठा रही है उसका ख़ात्मा करना है, और उस ख़ात्मे के हवाले से तमाम सियासी शख्सियात से जो साबिक़ वज़ीर आला रहे हैं उनसे आर्मी चीफ़ की मुशावरत भी था। और उसी इजलास में ये क़यास किया जा रहा था कि शायद इमरान ख़ान के हवाले से भी कोई गुफ्तगू होगी, लेकिन ज़राए बताते हैं कि इस हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई और पूरा इजलास जो था उसमें दहशत गर्दी को जो है वो मौजू बना रहा। उस हवाले से साबका चीफ़ मिनिस्टर जो थे उनकी भी मशावरत शामिल रही, फिर मौजूदा वज़ीर आला थे वो भी उसमें मशावरत में शामिल रहे। तो इस हवाले से ये जो इमरान ख़ान के हवाले से क़यासा नहीं की जा रही थी कि उनके हवाले से भी कोई गुफ्तगू ज़ेर बहस आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पूरा इजलास जो था वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ही फोकस रहा उसका। लोगों का ये कहना है कि इस इजलास की सदारत जिसकी सदारत चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने की है, तो एक किसी सियासी क़यादत को यानी कि वज़ीर आज़म को इसकी सदारत करनी चाहिए थी। लेकिन चूँकि दहशत गर्दी का मामला है और आर्मी चीफ़ जो है वो इस वक्त इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सफ़ा आ रहा है, तो उनकी क़यादत जो थी वो ज़रूरी थी, जो लोगों का ख़्याल है। कोई सियासी मकसद नहीं था, मकसद ये था कि उस दहशत गर्दी का ख़ात्मा करना है, उस दहशत गर्दी का मुकाबला करना है, उन दहशत गर्दों का किलाकमा करना है जिन लोगों ने सूबे में जो है वो बदअमनी पैदा की हुई है। दूसरी अहम डेवलपमेंट नाज़रीन, आज आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि KPK के एक वज़ीर आला के एडवाइज़र हैं बैरिस्टर सैफ, जो माजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से उन्हें सेनेटर मुंतखब किया गया था और बड़े बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के बड़े बाएतमाद साथियों में उनका शुमार हुआ करता था। उनके साथ मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर और सेनेटर, जिनके लिए कहा जाता है कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमारी इस्टेब्लिशमेंट का आँख का तारा थे, और अब भी ये कहा जाता है कि वो हमारे जनरलों की हाथ की घड़ी, जेब की छड़ी और हाथ की घड़ी बने हुए हैं। उन्होंने आज पीर साहब पगारा से किंगरी हाउस में मुलाकात की है और सियासी हवाले से ख़ासी गुफ्तगू रही है, और कहा यह जाता है कि पीर साहब पगाड़ा को इमरान ख़ान का एक अहम पैगाम भी पहुँचाया गया है। इस हवाले से भी उनकी डिस्कस हुई, और मुस्तकबिल के हवाले से कि सिंध में जो अब सियासी तब्दीली मतवक्का तौर पर नज़र आ रही है उस हवाले से भी उनकी डिस्कस हुई। सियासी तब्दीली के हवाले से मैं ये नहीं कहूँगा कि वज़ीर आला को तब्दील किया जा रहा है, बल्कि सिंध में एक नया सियासी इत्तेहाद बनाया जा रहा है, एक ताकतवर इत्तेहाद बनाए जाने की बाज़गश्त है। उस हवाले से बैरिस्टर सैफ और मोहम्मद अली दुरानी साहब की एक तवील मुलाकात हुई, कई घंटों तक मुलाकात जारी रही, और उसमें
یہ کہا گیا ہے کہ سندھ میں پیر صاحب پگاڑا کے حوالے سے جو شنید ہے ہمیں کہ پیر صاحب پگاڑا نے سندھ میں پیپلز پارٹی سے مقابلہ کرنے کے لیے اور ایک پائیدار اتحاد بنانے کے لیے مشاورت کی ہے کہ الطاف حسین صاحب پر کسی طرح سے پابندی کا خاتمہ کرایا جائے، اور الطاف حسین صاحب جب ان پر پابندی ختم ہوگی تو سندھ میں ایک طاقتور اور مضبوط اتحاد جو ہے قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پیر صاحب پگاڑا نے محمد علی درانی صاحب اور جناب بیرسٹر سیف صاحب، جبکہ بیرسٹر سیف صاحب کا تعلق تو ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ سے رہا ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، تو اس حوالے سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کہا ہی جا رہا ہے کہ ملاقات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو یہ دو اہم ڈیولپمنٹ تھیں، اور اس کے علاوہ گزشتہ دنوں مخدوم جمیل الزمان نے بھی پیر صاحب پگاڑا سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں ایک نئے اتحاد کی داغ بل ڈالنے کی ریکویسٹ کی تھی، جو کہا جاتا ہے کہ پیر صاحب پگاڑا نے اس کو قبول اس لیے نہیں کی کہ ماضی میں جب مخدوم جمیل الزمان ناراض ہوئے تھے پیپلز پارٹی کی قیادت سے، تو انہوں نے پیر صاحب پگاڑا سے ملاقات کی تھی، اور فوری طور پر پھر جا کر انہوں نے فریال تالپور سے معافی تلافی کی، تو اس طرح سے ان کا معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ پھر مخدوم جمیل الزمان صاحب نے ملاقات کی، لیکن پیر صاحب پگاڑا نے ان سے کسی بھی قسم کی سیاسی کمٹمنٹ کرنے سے ناظرین، سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب نے بھی آج وفاق کو ایک خط تحریر کیا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ حیدرآباد سے سکھر تک ہم لوگ جب سفر کرتے ہیں تو عوام انہیں گالیاں دیتے ہوئے سفر کرتے ہیں، اور وہ گالیاں حیدرآباد سے شروع ہوتی ہیں اور سکھر پر جا کر ختم ہوتی ہیں۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ روڈوں کی حالت جو ہے، شاہراہوں کی حالت اس قدر خراب ہے کہ لوگوں کا جو بائی روڈ سفر ہے وہ تقریباً برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ تو فوری طور پر موٹر وے کے حوالے سے جو فنڈ ہے وہ ہمیں دیا جائے اور فنڈنگ کی جائے، تاکہ موٹر وے جو ہے وہ فوری طور پر تعمیر کیا جا سکے، اس میں ہماری معاونت کی جائے۔ اب موٹر وے کے حوالے سے وفاق نے کئی مرتبہ فنڈنگ کی ہے، اور ناظرین آپ کو معلوم ہوگا کہ مٹیاری کی جو زمینیں خریدنے کے لیے اس وقت کے ڈی سی کو 3 سے 5 ارب روپے دیے گئے تھے، اور وہ 5 ارب روپے مبینہ طور پر جس طرح سے کرپشن کی گئی، اس میں اس وقت کے مخدوم خاندان کے ایک ایم پی اے کا نام بھی لیا جا رہا تھا، وزیر اعلیٰ کے کچھ لوگوں کا نام بھی لیا جا رہا تھا، اور تقریباً پیپلز پارٹی کے لوگ اس میں ملوث تھے، اور پھر ان جو افسران تھے ان افسران کو کچھ لوگوں کو معاونت کی کہ وہ باہر چلے جائیں، اور کچھ لوگوں کو ان کو ضمانت دے دی گئی۔ تو وفاق تو اپنا کام پورا کر رہی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ نے جو خط لکھا ہے یقیناً اس کا جواب بھی یہی ہوگا کہ ماضی میں جو پیسے دیے گئے ہیں اس کی کارکردگی ابھی تک آپ کے ہمارے سامنے نہیں آ سکی ہے، اور کس مد میں اب پیسے دیے جائیں۔ تو پیسے واٹر بورڈ کے حوالے سے بھی متعدد بار وفاق کی جانب سے ہمیں ملتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف ہمیں مد میں وفاق نے پیسے دیے، لیکن تمام جو ہمارے ہاں جو سسٹم ہے، زرداری سسٹم، کبھی اس کو زرداری سسٹم کا نام دیا جاتا ہے، کبھی اس کو اومنی گروپ کا سسٹم کہا جاتا ہے، کبھی اس سسٹم کو فریال سسٹم کا نام دیا جاتا ہے، اور اس سسٹم نے کی جو خرابیاں ہیں اس خرابی کی وجہ سے سندھ میں جو ترقیاتی کام ہیں وہ خاصے متاثر ہوئے ماضی میں، اور اس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اب جب وزیر اعلیٰ سندھ نے گزشتہ 3 روز قبل جب ایک افتتاحی تقریب تھی ملیر موٹر وے کی، اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے قبل انہوں نے ایک تقریر کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سندھ میں ترقیاتی کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہمیں تمام لوگوں کا تعاون درکار ہے۔ اب جب پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات آتی ہے تو جو لوگ اس سندھ میں کام کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ پروجیکٹ لے کر آتے ہیں، تو وزراء، مبینہ طور پر وزراء اور سیکرٹری لیول کے لوگ تمام تر مذاکرات ہونے کے بعد، تمام تر میٹنگز کے بعد جب یہ سوال کرتے ہیں کہ انہیں کک بیک کیا دیا جائے گا، کک بیک کی جو کمیشن ہے وہ کتنے % ہوگی، تو پروجیکٹ اناؤنس کرنے والے اور پروجیکٹ لگانے والے جو کک بیک دے سکتے ہیں وہ تو راضی ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ کک بیک کے نام پر
پاکستان چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے پھر کبھی اس پاکستان کا رخ نہیں کیا. تو ایسے بہت سی مثالیں میرے پاس موجود ہیں جس میں وزراء نے مبینہ طور پر سیکرٹریز لیول کے لوگوں نے کک بیک جب ان سے سوال کیا تو وہ پارٹیاں واپس چلی گئیں. وزیر اعلیٰ سندھ صاحب جب تک یہ کک بیک اور پرسنٹیج کا معاملہ اس حکومت سے ختم نہیں کریں گے تو سندھ کسی صورت بھی ترقی نہیں کرے گا. اب جہاں تک گالیوں کی بات ہے تو کراچی میں جو 3.5 کروڑ کی آبادی ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو رات دن گالیاں دیتی ہے. نہ صرف ان کو گالیاں دیتی ہے بلکہ ان کی پوری ٹیم کو گالیاں دیتی ہے، اس لیے کہ کراچی میں نہ تو آب رسانی کا سسٹم کوئی بہت اچھا ہے اور نہ ہی فراہمی آب کا کوئی سسٹم خراب ہے. کراچی کے کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں یا تو پانی کی قلت آپ کو ضرور ملے گی یا وہاں ڈرینیج کا سسٹم آپ کو پورے کراچی شہر میں آپ جائیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو ڈرینیج کا سسٹم آپ کو ناکارہ نظر آئے گا. پھر غیر قانونی تعمیرات کے تحت جو تعمیرات کی جا رہی ہیں شہر میں اس میں بھاری رشوت جو ہے وہ کون لے رہا ہے؟ وہ وزراء کی ایک ٹیم ہے بلدیات کی، پھر وہ سسٹم ہے، پھر وہ ڈی جی ہے، پھر اس کے بعد ایک پورا سسٹم ہے جو کراچی میں غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ہے. اور ان تعمیرات کی وجہ سے جو بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں بلڈرز کو سہولت فراہم کی جاتی ہے، نہ ان میں پارکنگ کا کوئی سسٹم رکھا جاتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ڈرینیج کا سسٹم رکھا جاتا ہے. 1000 گز کے مکان پر جو ایک فیملی رہا کرتی تھی ماضی میں، اب اس میں جب 100 فیملیاں آ کر رہیں گی تو پھر اس کا ڈرینیج سسٹم تو لامحالہ خراب ہوگا. تو یہ پورا جو سسٹم ہے جس کو زرداری سسٹم کا نام دے رہا ہے، کوئی اومنی گروپ کا سسٹم کا نام دیتے ہیں، تو اس سسٹم نے پورے کراچی کی تباہی میں بڑا مرکزی کردار ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو، وزیر اعلیٰ سندھ کو اور پوری پیپلز پارٹی کی قیادت کو روزانہ کی بنیاد پر گالیاں پڑتی ہیں. اور وہ گالیاں حیدرآباد سے کراچی جانے والوں کی گالیاں تو لامحالہ ضرور ہوں گی، اس لیے کہ 17 سال میں آپ نے کبھی اس قسم کا کوئی خط نہیں لکھا، کوئی احتجاج نہیں کیا وفاق سے کہ وہ ان کو فوری طور پر پیسے دیں تاکہ وہ یہ جو سسٹم ہے، جو یہ شاہراہیں ہیں، ان کو وہ بنا سکیں. تو یہ پورا سسٹم جو ہے، اگر سسٹم کا خاتمہ نہیں ہوگا تو کراچی کسی صورت بھی ترقی نہیں کر سکتا. ناظرین، میں بات کروں گا آخر میں آفاق احمد مہاجر قومی موومنٹ کے رہنما سربراہ ہیں. انہوں نے گزشتہ روز ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بڑا ایک ماضی میں بھی انہوں نے کئی دفعہ اشارے کیے ہیں اور انہوں نے ایک تقریر کی اور اس تقریر کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اس تقریر میں ان کا کہنا تھا کہ الطاف حسین جو ہے وہ مہاجر ہے اور مہاجر ہونے کی حیثیت سے میں اس حوالے سے ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ الطاف حسین نے اگر ایک چھوٹی سی غلطی کی تھی اور پاکستان مرد آباد کا محض نعرہ لگایا تھا تو اس پر اس قدر پابندی عائد کی گئی ہے کہ ان کی زبان بندی، ان کی سیاست پر پابندی اور ان کو پاسپورٹ بھی جاری نہیں کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے بڑا سخت لہجے میں کہا کہ آخر کیوں، جبکہ پاکستان کے حوالے سے ماضی میں بہت سے لوگوں نے تقریریں کی ہیں. انہوں نے تو نام نہیں لیا لیکن ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان مخالف نعرے کن کن لوگوں نے لگائے. ماضی میں غلام مصطفیٰ کھر یہ کہا کرتے تھے کہ وہ جب وہ جلا وطن تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں جب بھی پاکستان آؤں گا تو بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر آؤں گا. یہ لفظ جام صادق علی ادا کیا کرتے تھے. جام صادق علی اس صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی رہے، وزیر اعظم کے مشیر بھی رہے، غلام مصطفیٰ کھر وفاقی وزیر بھی رہے. پھر محمود خان اچکزئی نے متعدد بار قومی اسمبلی میں اسی قسم کا خطاب کیا ہے. پھر ذوالفقار علی بھٹو کے صاحبزادوں نے اس ملک سے طیارہ اغوا کیا، وہ بھی پاکستان میں آئے، انہوں نے بھی سیاست کی، ایم پی اے منتخب ہوئے. مسلم لیگ نون کے متعدد رہنماؤں نے چند سالوں کے دوران ہی پاکستان مخالف تقاریریں کی ہیں اور پھر خود میاں نواز شریف اور مریم نواز نے کوئٹہ میں، گوجرانوالہ میں، لاہور میں جس قسم کی تقاریریں کی ہمارے اداروں کے خلاف، اداروں کے سربراہان کے خلاف، جس طرح سے ان کا لب و لہجہ تھا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے الطاف حسین صاحب سے
تعصب کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اچھا، پھر جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ نواز شریف صاحب کا تھا۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سیاست ہے وہ ہمیشہ دورہ میں آ رہا ہے۔ وہ سندھ میں سندھ کی بات کرتے ہیں، جی سندھ کو بھی بعض دفعہ وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ پنجاب میں ان کا نعرہ مختلف ہوتا ہے۔ سندھ میں وہ جب سندھ کی بات کرتے ہیں اور اندرون سندھ جو ہے وہ سندھی کی بات کرتے ہیں، تو یہ نعرے جو ہیں یہ مختلف ادوار میں تمام سیاسی لیڈروں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ بلوچستان میں بھی بلوچ سردار جو ہیں وہ ان نعروں کو استعمال کرتے رہے۔ تو یہ آفاق صاحب کا کہنا بالکل درست تھا کہ جو ماضی میں نعرے لگائے گئے ہیں پاکستان مخالف، ان کو آپ نے کون سی سزائیں دی ہیں، یا آپ جو عمران خان نے 9 مئی کے حوالے سے جو واقعات ہوئے ہیں، جس طرح سے ان کے کارکنان نے افواج پاکستان کی املاک کو جلا کر دھجیاں اڑائی ہیں، تو ان کارکنان کو سزا بھی ہو گئی تھی اور انہیں آپ نے معاف بھی کر دیا۔ الطاف حسین کئی بار معافی مانگ چکے ہیں، لیکن ہمارے ادارے ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر یہ ناروا سلوک جو ہے یہ کسی ایک مہاجر کے ساتھ ہی کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں ایسا رویہ رکھا جا رہا ہے؟ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کیا وہ الطاف حسین صاحب کی حمایت کریں گے، تو ان کو کہنا تھا کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، اور میرا موضوع جو ہے یہ ہے کہ مہاجر ہونے کی حیثیت سے الطاف حسین صاحب کو میں سپورٹ کروں۔ اب الطاف حسین صاحب کی جو جماعت ہے ان کے لوگوں میں یہ ابھی تک غصہ موجود ہے کہ آفاق احمد نے 1992 میں جو متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف ایک منظم طریقے سے آپریشن کیا گیا تھا، اس میں آفاق صاحب جو تھے اور ان کے ساتھی شامل تھے، اور اس آپریشن کا تسلسل آج تک بھی جاری ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 32 اور 34 سال ہونے کے باوجود اس آپریشن کا ابھی تک خاتمہ نہیں ہو سکا، جو آفاق صاحب کے دور میں جب انہوں نے متحدہ حقیقی بنائی تھی تو اس وقت وہ آپریشن شروع ہوا تھا، اور وہ آپریشن آج تک جاری ہے۔ تو ان کا یہ الزام ہے کہ یہ آپریشن جو شروع کیا گیا تھا، یہ کرایا گیا تھا، وہ آفاق صاحب نے کرایا تھا، اور آفاق صاحب جو تھے وہ لوگوں کی نشاندہی بھی کر رہے تھے۔ ایم پی ایس کو بھی اغوا کیا گیا تھا، اراکین اسمبلی بھی اس دور میں اغوا کیے گئے تھے، متحدہ قومی موومنٹ کے سرکردہ لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، کارکنوں کو بھی ماروائے عدالت قتل کیا گیا تھا، اور سینکڑوں کارکن اس وقت گرفتار بھی ہوئے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں شہید بھی ہوئے تھے۔ تو وہ آفاق صاحب کی وجہ سے ہوا تھا، ان کے جو ساتھی تھے عامر خان، تو یہ تمام سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا تھا اور ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو وہ اس چیز کو کسی بھی صورت میں آفاق صاحب نے جو ان کے لیے الطاف حسین صاحب کے لیے لب کشائی کی ہے، اگرچہ وہ ان کی فیور میں تھی، لیکن وہ جو ان کے ساتھی ہیں یا جو رابطہ کمیٹی ہے وہ ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے قطعی تیار نہیں ہے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔